अस्सलाम वालेकुम, सहर न्यूज़ और मैं रियाज अहमद मलिक। आज हम आपको टमन सी पैक मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब बराह रास्त दिखाते हैं। देखिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, धरती के हुजूर बेटे ने आपके और मेरी सहूलत की खातिर ये सबसे बड़ा मंसूबा मांग जिसका मैं सरपरस्त था। तो ऐसे हालात पैदा हुए, मैंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि शहरत करूंगा, लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए कि 1988 में मुझे जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ा। कुछ ऐसा दबाव था, मेंबर बन गए। 1988 से लेकर अभी तक घर में बैठे हुए हैं। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, हम बड़े जज्बाती कौम हैं। मैं ये खुशामद नहीं कर रहा, मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि आज इस मुल्क के वो हालात हो गए हैं। 75 साल हो गए हैं मैं आजाद हुए। दुख होता है कि हमारे कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि आज मैं क्योंकि 1988 से लेकर आज तक दरवाजे खोल के घर में बैठा हूँ। सुबह सुबह बेचारे नौजवान आते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। लिहाजा मेरी एक अपील है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, कि हमारे पास, मैं दयानतदारी से बात कर रहा हूँ, इस वक्त मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के अलावा कोई चैनल नहीं है। यकीन करिए मैं खुशामद नहीं कर रहा। अगर इस मुल्क को संभाला दे सकता है, इस मुल्क को बेटी तरह से ले जा सकता है, तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। मेहरबानी करके मुस्लिम लीग नून की हिमायत करें, और जो हमारे चकवाल से मंसूर टमन साहब हैं, अपने इस एहसासे का, इन साथियों का जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, मियां नवाज शरीफ का साथ दिया। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मजबूत भी किया। हमने इन 4 सालों में, यहाँ पे सरदार मंसूर साहब मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, नून लीग को मजबूत किया। सरदार गुलाम अब्बास साहब ने चकवाल से भरपूर अंदाज में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और आज हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। के घर, हमारे घर आपके लिए खुले हैं, आप लौट आए। कुछ अरसा पहले जो यहाँ पर एक भोंडा इफ्तिताह किया गया, और उस इफ्तिताह को देखते हुए मेरे मीडिया के गैर जानिबदार यहाँ पे साथी मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह आज रात को लिखेंगे, वो बताएंगे, वो मुआवजा करेंगे कि वो क्या इफ्तिताह था और आज का जम्मे कबीर क्या कह रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मसले में कुछ किया जाए। और मियाँ वाली रोड हमारी, जैसे कि मेरे भाई इजाज ने बताया, साबका दौर में वो शुरू। तमाम मुस्लिम लीग की क़यादत और मेरे दाई वाजिबुल एहतराम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर तोहफा पेश करेंगे। क्योंकि वक्त कम है, मैं गुफ्तगू जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि अंधेरा हुआ चाहता है। मैं सिर्फ अपने सेक्रेटरी जनरल जो रियासत इकबाल साहब को ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि सर, ये आज का जो इज्तिमा है, हमको यहाँ पे शरीक है। चंद नोटेबल जरूर हमारे साथ चकवाल से आए होंगे, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से इन अवाम का जोश और जिस तरीके से सरदार मंसूर साहब ने इस इकट्ठ का इनेकाद किया, और जिस अंदाज में मेरे भाई मलिक शहरियार अवाम के साथ बहुत सारे साथी जोश और खरोश के साथ जिन्होंने शिरकत की, इससे हमें भी हौसला मिला है। मैं आपकी जवामर्दी को सलाम करता हूँ, और मैं ये बात भी जानता हूँ, मुझे इस बात का भी यकीन है कि आपको भी पता है कि इस मुल्क को तरक्की के डगर पे डालने वाली अगर कोई जमात है, अगर कोई लीडर है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसने इस मुल्क को इस्लामिक पावर बनाया, मोटरवेज बनाई, हमें अंधेरों से निकाल के लोड शेडिंग का खात्मा किया, और जो स्याह घने बादल इस मुल्क में दहशत गर्दी के थे, अल्लाह ताला के फजलो करम से उनको हमने दूर भगाया, दहशत गर्दी का खात्मा किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बल्कि शायद दूसरी बड़ी गल पंजाबी बेहतर समझो, सवाल से अभी करना चाहना कि तारीख कदाई ये भी तकिया ने कि नचड़ा कूदना और गाने नाल भी कदों इनकलाब आए, इस
صرف اور صرف چال سازی دھوکھا اور بہکاوا اس کے علاوہ انہاں دی جماعت نے انہاں دی شاگرداں کچھ نہیں سیکھا اتنے بھی انہاں دا یہی کام ہے کہ میاں محمد نواز شریف دے ساڑی حکومت کے منصوبے کے تختے لانا اتنے بھی کوئی اپنا عمل کے دو رہنے نہ انہاں دی کوئی سوچ ہے. میں اپنے دوست اور پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل چودھری حسن اقبال صاحب کو آج نمن آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اس محفل میں موجود اپنے بھائی ملک شیریہ روان چودھری حیدر سلطان ملک اسلم شریفی صاحب کو کرنل مشتاق صاحب کو اور بالخصوص میں نے میرے بھائی ملک شاکر روان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں تساں سارے آپ میں آقا کچھ گھڑے نہیں گل ہے بھئی چیف منسٹر تو مک ویسی کہ ود گل بھی نہیں مک ویسی انج نہ ہوئے میں آتھن میں پیڑ لایا میں نے جسے سے چیف منسٹر ہے آج ایسا ہی ثابت کر دیتا میں چیف منسٹر ہو یا نہ ہو اسی اس دھرتی میں بندے ہو کہ ہر مداری کھڑو کے اپنے علاقے کے نام تک جتے لوڑ ہوسی اتے باہر نکل کے دفاع کرسا اور آج جلسہ بڑے لوگم آقا بڑا چھوٹا مدہ ہے وے بڑا چھوٹا نوٹس ہے وے میں آقا انجی نہ آکھے پر میں چیف منسٹر آیا کپڑی نکلا کوئی نہیں ہے انجی نہ آکھے کہ آوانا میں دبا کے دیا انجی نہ آکھے انشاءاللہ غلطیاں ہو گئیاں اللہ نے حکم ہویا مقابلہ کرسا میں تو دینا رخ بھی نہ کرے سے میں چودھری صاحب تو اس کا مشکور ہوں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اور اس بے بنیاد بندے کو کہ یہ سی پیک لنک روڈ کسی اور کا منصوبہ ہے اور نون لیگ کا نہیں میں آپ کا مشکور کہ آپ یہاں آئے اور آپ کی زبان سے یہ خود سن لیں گے کہ مرکز کی فنڈنگ پنجاب حکومت جو اس وقت نون لیگ کی تھی اس کے بجٹ میں ADB کا منصوبہ جس میں اس بجٹ کے لیے پیسے رکھے گئے یہ آپ کے منہ سے خود سن لیں گے کہ منصوبہ میں میرا کتنا کردار ہے. میں آپ کا مشکور کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں آئے. میں آپ کا چند اور بھی آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں پاسپورٹ سینٹر کی بڑی ضرورت ہے اور میرے خیال میں سب سے اچھی جگہ تلگم شہر. آپ سے گزارش کہ آپ تلگم شہر کے لیے ہمیں پاسپورٹ آفس کے لیے منظوری دلوائیں گے. یہ دیہی علاقہ ہے جہاں پر ہمیں شناختی کارڈ کی اور نادرا سینٹر کی بڑی ضرورت ہے. جو علاقہ سے پہلے بھی ایک ہمارے عزیز نے خطاب میں کہا سر خودی تسی تفتیش ضرور کراؤ کہ کرپٹ مافیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ مرکز کے تعاون کے بغیر نہیں بن سکتی کیونکہ گیس اور بجلی کے مسائل کے علاوہ انڈسٹری نہیں لگ سکتی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سی پیک لنک روڈ کو جو تمام سینٹرل پنجاب کو اور آزاد کشمیر کو اس علاقے میں لے آئے گی. میرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس جگہ پر آپ ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ایک منصوبہ سامنے لے کے آئیں تاکہ میرے لوگوں کو روزگار مل سکے اور یہ عزت کی روٹی کھا سکے. ہم ایک غریب علاقہ ہے اور محنت سے اپنی ذمہ داری سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. ہمیں ایک عزت کا مستقبل دینے کے لیے ہماری ذمہ داری کو بھی ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اوپر کریں اور ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ کی بھی آپ ہمیں ایک خصوصی
مسئلے پہ بیٹھ جاتی تھی کہ شام کو میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی خیریت سے گھر آ جائے۔ یہ پاکستان تھا جو نواز شریف کو ملا تھا، لیکن 5 سال کے اندر اس پاکستان میں امن بھی آیا، اس پاکستان میں دہشت گردی بھی ختم ہوئی، اس پاکستان میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بھی لگے، اس پاکستان میں 2,000 کلومیٹر کی سڑکیں بھی بنی، اس پاکستان کے اندر سی پیک جیسا منصوبہ بھی ہم نے کامیاب کر کے دکھایا۔ اور نواز شریف کا یہ ویژن تھا، اس کا یہ خواب تھا کہ پورے ملک کے اندر سڑکوں کا جال پھیلا کے سارے ملک کو جوڑ دیا جائے، تاکہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی ترقی کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی زراعت بھی ترقی کرے، ان کا علاقہ بھی ترقی کرے۔ اس لیے سی پیک کا مغربی روٹ بنا، اور اسی لیے سی پیک کی لنک روڈ کو بھی منظور کیا گیا۔ آج میں کاف لیگ سے بھی، چودھری پرویز الہی سے، عمران خان سے سوال کرتا ہوں کہ 4 سال تک پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 4 سال تک بزدار سرکار کو عمران خان نے مسلط رکھا۔ مجھے پنجاب کے اندر کوئی ترقی کا منصوبہ دکھا دیں جو عمران نیازی کے پی ٹی آئی نے یا 4 سالوں میں بزدار سرکار نے شروع کیا ہو۔ یہ جب مسلم لیگ نون کی 2 مہینے میں حکومت آئی اور مسلم لیگ نون کو بجٹ بنانے کا موقع ملا، تو حمزہ شہباز شریف کی حکومت نے پورے پنجاب کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی، اور آج پنجاب کے اندر جہاں بھی اینٹ لگ رہی ہے، یہ وہ منصوبے ہیں جن کی بنیاد حمزہ شہباز شریف رکھ گیا ہے۔ میں عمران نیازی سے اور پی ٹی آئی سے سوال کرتا ہوں کہ 4 سال پہلے تمہاری حکومت تھی پنجاب میں، تو کیوں نہیں ان 4 سالوں میں ترقیاتی منصوبے شروع ہو سکے؟ آج پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ ترقی کا نام نواز شریف ہے اور ترقی کا نام مسلم لیگ نون ہے، اور لوگ یہ بھی جان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام توشہ خانہ اور گھڑی چوری کرنا ہے۔ یہ بڑا ایماندار بنتا تھا، عمران خان نے اپنے منہ کے اوپر بڑا میک اپ کیا تھا کہ میرے جیسا کوئی ایماندار نہیں ہے۔ اس ایماندار کے کرتوت دیکھو کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کا تحفہ دے کے بیچ کے کھا نہیں گیا۔ اور پھر اب تو ٹیپیں آ گئی کہ بنی گالا آنے والی چیزوں کی تصویر نہ لینا، اور تصویر تو چور کہتا ہے چوری کے مال کی نہیں لینی۔ اگر وہ مال چوری کا نہیں تھا تو کس بات کا ڈر تھا کہ تصویریں لینے سے منع کیا جا رہا ہے؟ اس بندے نے 4 سالوں میں جھوٹے مقدمے بنائے۔ ایک عمران خان کا ڈاکو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اس نے میرے خلاف نعرے لگوائے جلسوں میں کہ حسن اقبال ڈاکو ہے، اور جو ڈاکو مجھے کہتا تھا پتہ یہ چلا کہ گھڑی چرانے کا ڈاکو خود ہے، اور میرے مقدمے کو ہائی کورٹ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب پہ مقدمے بنائے، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ان مقدموں کو رد کیا، اور پھر برطانیہ کے اخبار نے جب اس کے اندر شہزاد اکبر نے اور عمران خان نے مل کر
جھوٹی خبر چھپوائی تو شہباز شریف نے برطانیہ کی عدالت میں اس اخبار کے خلاف مقدمہ کیا، اور میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ اس اخبار نے پھر برملا معافی مانگی کہ ہم سے جھوٹی خبر چھپائی گئی ہے۔ لیکن 4 مہینے پہلے عمران خان کے خلاف بھی برطانیہ میں خبر چھپی تھی۔ فائنینشل ٹائمز دنیا کا سب سے معتبر اخبار ہے، اس نے خبر شائع کی کہ شوکت خانم کے نام پہ عمران خان نے جو برطانیہ میں پیسے اکٹھے کیے ہیں، اس پیسے کو اس نے اپنے الیکشن میں استعمال کیا ہے، اس خیرات کے پیسے میں اس نے خیانت کی ہے۔ تو آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم اگر اتنے ایماندار ہو، تم اگر اتنے دیانتدار ہو، تو جیسے شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف مقدمہ کیا تھا، تم بھی ایماندار سرکار ذرا برطانیہ میں فائنینشل ٹائمز کے خلاف مقدمہ کر کے دکھاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور تمہاری چوری پر برطانیہ سے مور لگے گی کہ عمران خان خیرات کا بھی چور ہے۔ یہ صرف گھڑی نہیں چراتا تھا، یہ لوگوں کی خیرات کے پیسے بھی چراتا تھا اور چراتا ہے۔ اسی لیے اس کو تکلیف پڑی ہے، یہ ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سندھ اور بلوچستان میں اتنی تباہی آئی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر سوچیں کہ پورے آپ کے ضلع تلہ گنگ یا چکوال میں برف ضلع میں کھڑا ہو جائے تو آپ کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ اس طرح سندھ میں، بلوچستان میں درجنوں ضلع ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ پاکستانیوں کا سب کچھ ڈوب گیا، لیکن اس بندے کے سینے میں پتھر کا دل ہے، اس کا دل موم نہیں ہوا۔ باہر سے جو آیا اس نے اس تباہی کو دیکھ کے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج 9 جنوری کو پوری دنیا جنیوا میں اکٹھی ہونے جا رہی ہے کہ ہم پاکستان کی کیسے مدد کریں، اور عمران خان اس کانفرنس کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان میں سیاسی بحران پیدا کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جب وزیر اعظم شہباز شریف چین کا دورہ کرنے گئے، اس نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ 2014 میں جب چین کے صدر کا پاکستان کا دورہ تھا، تب بھی اس نے دھرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ جب پاکستان کا IMF کا معاہدہ منظور ہونے لگا تھا تو ادھر ہندوستان اس کی مخالفت کر رہا تھا، اور پاکستان کے اندر عمران خان شوکت ترین کو کہہ رہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے کہو کہ وہ IMF کو لکھ کر دیں، خط لکھیں کہ ہم IMF کا 2 صوبے معاہدہ قبول نہیں کرتے۔ تو مجھے میرے بھائیوں بتاؤ کہ جو بندہ پاکستان کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرے اور وہ نہ چاہے کہ IMF سے معاہدہ ہو، اور ادھر ہندوستان نہ چاہے کہ IMF سے معاہدہ نہ ہو، تو پھر اگر ہندوستان بھی اسی پیج کے اوپر ہے جس پیج کے اوپر عمران خان اور PTI ہے، تو پھر عمران خان اور PTI کیا آزادی کی علامت ہے یا پاکستان کو غلام بنانے کی سازش کی علامت ہے؟ کہ عمران خان فراڈ کا نام ہے، عمران خان ایک عوام کو دھوکہ دینے کا نام ہے۔ اسی لیے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، اس کی اپنی حکومت ہے، اور وہاں کے لوگوں کو سلام کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں 30% سے زیادہ سیٹیں PTI کو نہیں دیں،
اور 70% سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کے مخالفوں کو جتوایا ہے۔ تو اگر یہ کہتا ہے میں اسمبلیاں توڑوں گا تو عمران نیازی پھر پنجاب کے اندر الیکشن تیرا بھائی پرویز الہی نہیں کرائے گا، پھر پنجاب کے اندر الیکشن نگران حکومت کرائے گی اور ہر حلقے سے تیری ضمانتیں ضبط کرائے گی۔ آج جس مہنگائی کا لوگوں کو سامنا ہے، یہ وہ مہنگائی کا جن ہے جس کو عمران نیازی بوتل سے نکال کر گیا تھا۔ عمران نیازی، تم نے پاکستان کی روپے کی ڈیویلیویشن کی، تم نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، تم نے پاکستان کو تباہی کے کنارے ڈالا، اور اس کے بعد جس آئی ایم ایف کے معاہدے پہ آج ہم عمل کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک شرط پہ عمران خان دستخط کر کے گیا ہے۔ آج یہ مہنگائی اس لیے ہوئی کہ ہمیں پٹرول اور ڈیزل 100 روپیہ مہنگا کرنا پڑا، چونکہ اس شرط کے اوپر عمران خان آئی ایم ایف کو دستخط کر کے دے کر گیا تھا۔ اگر ہم اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو عمل نہ کرتے تو میرے بھائیوں، عمران نیازی جو پاکستان کی معیشت کی حالت کر گیا تھا، خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا تھا۔ ہمیں اس بڑی تباہی سے پاکستان کو بچانے کے لیے، یہ چھوٹا زہر ملک کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے پینا پڑا، اور اس لیے پینا پڑا کہ عمران خان اس معاہدے پر دستخط کر کے گیا ہوا تھا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم شوکت ترین یا عمران خان کو نہیں جانتے، ہم پاکستان کی حکومت کو جانتے ہیں۔ اگر پچھلی حکومت نے دستخط کیے ہیں تو آپ کو اس معاہدے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان، آج پاکستان کی عوام جس مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے، اس کی چنگاری تم لگا کر گئے تھے۔ ہم ہر روز اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک پاکستان کو عمران خان، تمہارے منہ سے مہنگائی کا نام جچتا نہیں، چونکہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی جب 5 سال حکومت تھی تو لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا، اسے بند کر کے گئے تھے۔ اس جن کو تم دوبارہ نکال کر گئے ہو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جیسے پہلے ہم نے مہنگائی پہ قابو پایا تھا، دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی پہ قابو پائیں گے، اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے۔ اس ملک کے چپے چپے پر موٹر وے بنائیں گے، اس ملک کے چپے چپے پہ کارخانے لگیں گے، سی پیک کا منصوبہ دوبارہ چالو ہوگا، اس سے دوبارہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ عمران خان، تمہیں ترقی کا کیا معلوم؟ تمہیں تو صرف چندے مانگنے آتے ہیں۔ ساری زندگی تم نے چندہ مانگا ہے اور ان چندوں کے اوپر اپنا کاروبار چلایا ہے، اور اب تمہیں 4 سال میں وزیر اعظم بن کے تم نے ملک چلانا تو نہیں سیکھا، لیکن باہر سے ملنے والے تحفوں کو چرانے کا کاروبار سیکھ لیا ہے۔ پاکستان کو چور وزیر اعظم نہیں چاہیے، پاکستان کو گھڑی چور وزیر اعظم نہیں چاہیے، پاکستان کو ایسا وزیر اعظم چاہیے جو عوام کو ترقی دے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہم ترقی کے روز نئے منصوبے شروع کر رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر آج جہاں جہاں اینٹ لگ رہی ہے، یہ وہ منصوبے ہیں جو 2 مہینے میں مسلم لیگ نون کی حکومت اس سال کے بجٹ میں منظور کر کے گئی، چونکہ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت عوام دیکھ چکے ہیں کہ 4 سالوں میں پنجاب میں کوئی اینٹ نہیں لگی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو
کو मुबारकबाद देता हूँ। ये धरती पाकिस्तान के दिफा की धरती है और आपको पता है कि अब इमरान खान जब उसने पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर ली तो अब ये पाकिस्तान की फौज को बर्बाद करने के पीछे पड़ गया था। और जिस तरह की मुहिम इसने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ चलाई है, पाकिस्तान के दुश्मन भी वैसे मुहिम नहीं चला सकते थे। तो लिहाजा ये पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर रहा है और लोगों को बीमार बनाना चाहता है, नौजवानों को कहता है हकीकी आजादी हासिल करूंगा। वो एक कमलिया, वो जिस मुल्क को एटम बम होए क्या मुल्क गुलाम हो सकता है? वो मुल्क आजाद है। और किसे बोलू नहीं हरदा नहीं शेर का कोई जोर से भवे सारे लालन जोर, किसे बोलू नहीं हरदा किसे बोलू। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ ने जो एटमी छतरी 28 मई 1998 को रखी थी, पाकिस्तान की तरफ कोई